डैड, आपको मुझ जैसे काबिल प्रोफेसर बेटे के लिए अपनी जाहिल भांजी मिली थी। इतना शौक है यतीमों को पालने का, तो यतीम खाना क्यों नहीं खोलते आप? इसके लहजे में बेपनाह हकारत थी। शट अप शहरियार, मैं अनाया के लिए तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। शादी नहीं करनी तो दफा हो जाओ मेरे घर से। अपने बाप को गांव की मामूली लड़की के लिए इस कदर गुस्से में देख इसने ठान ली थी वो इसे बीवी का दर्जा देना तो दूर, इसका जीना हराम कर देगा। अनाया सर झुकाए इसकी मुंतजर थी। तुम ये घूंघट ओढ़ कर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं नहीं उठाने वाला। वो इसका मुंह देखे बगैर ही सुबह यूं चला गया। बरसती हुई बारिश ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। सर्दी से अकड़े हुए जिस्मों की हड्डियों में मजीद सर्दी सरायत करती चली गई और हर एक के लिए बेताबी का बाइस बनी। कमरे में सोया हुआ वजूद भारी कंबल में खुद को छुपाकर गहरी सांसें ले रहा था। कमरे की छाई हुई खामोशी में सिर्फ इसकी गूंजती हुई सांसों का शोर था। लैंप की मध्यम सी रोशनी में इसका जगमगाता हुआ चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिन भर की थकावट असर चेहरे से जायल हुआ तो सुकून ने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सुकून आरजी है। अचानक क्लिक की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में फैली हुई खामोशी में अजीब सी शैतानी महक शामिल हुई। आने वाले ने नजरें घुमाकर पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर अंदर दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर दिया। ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में इसके वजूद पर एक अजीब सा शैतानी रूप आया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की के बिस्तर के करीब आकर वो बड़ी जज्बियत से इसके हुसीन चेहरे का जायजा ले रहा था। वो 20 साल मासूम लड़की अपनी आंखों को बंद किए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। कमरे में सर्दी कम थी। करीब आकर इस लड़की का चेहरा देखते हुए इसके अंदर की वहशत बढ़ने लगी। मायने खेज मुस्कुराहट के साथ इसने चमकती हुई आंखों से झुककर इसे देखा और दिल मचल उठा। उंगलियां लड़ने लगी कि वो आगे बढ़कर इसके हसीन बालों को अपने हाथों से संवार दे। आंखों में नाचता हुआ लालच पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां वो बर्बाद कर चुका था, लेकिन इस वक्त जो लड़की इसके सामने लेटी हुई थी, इसे एक बार हासिल करने का जुनून इस कदर सर पर हावी था कि इसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। झुककर इसकी खुशबूदार बहकी बहकी सांसों को महसूस करके वो मजीद बहकता जा रहा था और फिर चमकती हुई आंखों के साथ बेख्तियार होकर वो इस पर झुकता चला गया। इसके लब आहिस्ता आहिस्ता सामने लेटी हुई लड़की के फूले हुए रुखसारों पर सड़कने लगे। पूरे वजूद में गोया बिजलियां दौड़ने लगी। आज वो इसे हासिल कर लेना चाहता था जो पिछले 2 सालों से इनके घर में कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन एक बार भी इसके हाथों में आकर इसे वो सुकून नहीं बख्शा जिसका वो तलबगार था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुकाबिल के जुल्फों में रक्स करने लगे और शायद बेचैनी इसे भी बेचैन कर रही थी, इसलिए खुद को संभाले हुए वो करवट बदलने लगी। लेकिन इस पर हावी शख्स इस पर मजीद झुकता चला गया और मारे खौफ के चीख कर इसने अपनी आंखों को पट से खोल दिया। आने वाले के भारी हाथ ने इसकी चीख का गला वहीं घूंट दिया। जब मैं हूं डरो मत। इसके मुंह पर हाथ जमाए वो सरगोशी कर रहा था और गायब दिमागी से वो सामने बैठे हुए शख्स को बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों से देखती हुई लम्हे भर में पहचान गए। इसके लिए हाथ बढ़ाकर इसे खुद से दूर धकेल कर अपने वजूद को छुपा लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए इसे अपने लड़खड़ाते हुए लहजे पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन असुद। वो भला इससे दूर होने के इरादे से आया था? हरगिज नहीं। जो खौफ वो इस वक्त इसे दिला रही थी, इस खौफ को फरामोश किए तो वो इसके कमरे की दहलीज को पार कर कर आया। सो बगैर डरे इसे बाजों से दबोच कर अपने करीब खींच लिया। देखो, ये सब कुछ हमारे दरमियान रहेगा। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। बहकते हुए अपने सुलगते हुए लब वो इसकी गर्दन पर जमाए सरगोशियां कर रहा था और इस लड़की की रूह कांप गई। अपने लड़ते हुए बालों के साथ इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती वो खुद को इसके चुंगल से छुड़वा रही थी।
چھوڑو مجھے خبیث انسان۔ اس کی التجائیں اب گالیوں کا روپ دھار گئیں، اور یہی چیز تو اس شخص کو کچھ زیادہ ہی وحشت زدہ کر گئی۔ بڑی مشکل سے اسے اپنے قابو میں کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ لڑکیاں میرے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں اور تم مجھے خود سے دور دھکیل رہی ہو۔ آئی سویئر کہ تم انجوائے کرو گی۔ بے باکی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ اسے دبوچ کر اپنے قابو میں کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل مچل رہی تھی۔ اس کے اندر کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ شور مچانے کے لیے وہ جیسے اپنی آواز کو بلند کرنے لگتی، وہ شخص اس کے منہ پر زبردستی ہاتھ جما دیتا، لیکن وہ پھڑپھڑا رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور مچل کر رو رہی تھی۔ آج اگر اس کی عزت چلی جاتی تو اس سے بڑا اور کوئی صدمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس اور کچھ لٹانے کے لیے بچا ہی نہیں تھا، اور شاید اس کی انہی خاموش التجاؤں پر خدا کو ترس آ گیا۔ تبھی زوردار طریقے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والا اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نوریس! اس کے لبوں نے بے اختیار پکارا، اور نوریس نے پلک جھپکتے ہی اسے چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا۔ نورین بیگم کا چہرہ بے یقین تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا عیاش طبیعت کا مالک ہے، لیکن اس حد تک اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور نورین بیگم کی پشت پر خود کو چھپا لیا۔ مومانی جان، یہ شخص یہ میری عزت لوٹنے آیا ہے۔ مومانی جان، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور نوریس ہمدانی اپنی ماں کو دیکھتا حیرت زدہ رہ گیا۔ ماما میری بات سنیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے خود مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ سنبھل کر بولا۔ وہ اپنی ماں کو قائل کر رہا تھا، پوری کہانی کا پانسا ہی بدل کر، جبکہ اس کی ماں ابھی تک اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں؟ اس نے اگلا پینترا اپنایا۔ نہیں، خدا کی قسم مومانی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ ممکن تھا کہ نورین بیگم یقین کر لیتی، عین ممکن تھا کہ وہ نفرت کی بنا پر اس لڑکی کو جھٹلا دیتی، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، یہاں کوئی تیسری آنکھ نہیں تھی۔ انہیں آنے والے وقت کے بارے میں خدشے تھے۔ روتی سسکتی وہ لڑکی جو ان سے چپک کر کھڑی تھی، اسے کبھی بھی وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یا اس کے منہ پر لگی ہوئی خراشیں، اس کا رخ، سفید تمتماتا چہرہ، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، کچھ غلط تھا، کچھ ضرور غلط تھا، اور اس بات کا انہیں اندازہ تھا، اور ان سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ نکال کر انہیں یقین دلانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ خاموش! خبردار اگر تم دونوں میں سے کسی کی آواز پہ نکلے تو۔ وہ پھنکاری اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور روتی ہوئی لڑکی سر جھکا گئی، جبکہ نوریس اپنی پشت پر ہاتھ باندھتا گردن چٹکتے خاموش رہ گیا۔ اس کی نظریں دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مقدر اتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ ابھی ہوا اس میں نوریس کی غلطی ہے۔ کمرے میں ان کی آواز کافی دیر کے بعد گونجی۔ وہ لڑکی خود کو سنبھال کر فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، جبکہ نوریس ابھی تک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ لیکن وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی، ورنہ اس پوری کہانی کا پانسا پلٹنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ کوئی عورت اس حد تک بھی سفاکت اختیار کر سکتی تھی؟ اس نے غمزدہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ تم آج نہیں، کبھی بھی کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کرو گی کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا نوریس تھا۔ انہوں نے آہستہ مگر گراتی ہوئی آواز میں سے حکم دیا، اور نوریس کے چہرے پر ایک سکون پھیل گیا۔ کم سے کم اس کی ماں سے ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ اس نے دکھ سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے سر اٹھایا جسے وہ اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی۔ تم جنید صاحب سے یہی کہو گی کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، لیکن ہاتھ ڈالنے والا نوریس نہیں تھا، ورنہ ان کی دھمکیاں اپنے عروج پر تھیں۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ صرف اس رات کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پوری زندگی میں ان کے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا۔ آج ان کے بیٹے نے کوشش کی، کل اس کی عزت پر ہاتھ ڈال لے گا، اور پرسوں جنید صاحب ساری زندگی سے نوریس کے گلے باندھ دیں گے۔ انہیں کیسے منظور ہو سکتا تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو انہیں ناقابل قبول ہو۔ امید ہے تمہیں میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ نوریس اپنے کمرے میں جاؤ۔ آخری بار حکم دیتے ہوئے انہیں نوریس کو کاٹدار نگاہوں سے دیکھا جو
हल्का सा मुस्कुरा कर अपने कमरे में चला गया, जबकि एक संजीदा निगाह इस लड़की के रोते हुए वजूद पर डालकर वो भी कमरे में चली गई। वो रात कयामत खेज रात थी। इस रात आगे क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जो भी था वो बहुत भयानक था, इतना भयानक कि जानलेवा साबित हो जाए। अगला पूरा दिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सिर्फ सुबह सफीना बेगम को नाश्ता करवाया, दवा दी, वो भी इसका खाली चेहरा देखती रही और फिर इसे अपने पास बैठा लिया। इनके लाख पूछने के बावजूद वो कुछ नहीं बता पाई। बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें, सोगवार हसीन चेहरा, चुटिया में लपेटे हुए बाल और बालों से निकलती हुई दो लटें जो दिलकश चेहरे की दिलकशी में इजाफा कर रही थी। घर में कौन मौजूद था कौन नहीं इससे कुछ मालूम नहीं था। इसे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी कि बाहर घर वाले इसके बारे में क्या फैसला करने का इरादा रखते थे। मुमानी जान ने कौन सी चाल चली। बस असर के वक्त इसे मुलाजमा बुलाने के लिए आई और ऐसे यूं लगा जैसे बाहर वही हंगामा बढ़ पाए। वो जुनैद हमदानी के कमरे में दाखिल हुई। सलाम करते इसने अपनी नजरों को झुका रखा था। जब नौरीन बेगम ने इसे मोहब्बत से अपने पास बिठा लिया तो वो हैरान इनका चेहरा देखती रह गई। ये लड़की हमारे घर में हमारी हिफाजत में थी। आपके बेटे ने जो कुछ किया वो बहुत गलत है और आपको अब इस गलती का इजाला करना होगा हमदानी साहब। इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर मामू को देखा। ऐसे यूं लगा जैसे इसने सुनने में गलती की है। इसकी मुमानी इसके हक में बोल रही थी और फिर नौरीन बेगम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए बात को जरा मजीद खींचा। शहर में आपकी इज्जत है और मुझे अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी। इनकी आंखों में आंसू थे, ये आंसू झूठ मूठ के थे या जो भी, लेकिन इस वक्त इससे वो अपनी मुमानी की शुक्रगुजार थी। रोते हुए से सर झुकाकर अपने हाथों की उंगलियों की लर्जिश पर काबू पाया और इसे लम्बे दरवाजा दोबारा खोला। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर देखती। इससे मालूम था कि इसके मामू ने इसे ही बुलाया होगा जो इसका मुजरिम था, जो कल रात के अंधेरे में इसकी जिंदगी बर्बाद करने चला। मुकाबिल के दाखिल होते कमरे में दिल फरीब खुशबुओं के झोंके फैल गए। कमरे में एक अजीब सा सकूत बर्पा हो गया। वो सर उठा नहीं पाए जब तक कि हमदानी साहब का जनाटेदार थप्पड़ कमरे में नहीं गूंजा। इसने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सामने खड़े हुए शख्स को देखकर इसे यूं लगा जैसे इसकी जान हलक में अटक चुकी है। वो फटी फटी नजरों से अपने सामने खड़े शहरियार हमदानी को देखती रह गई, जो खुद भी हैरान और परेशान इस ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा था। लानत तो तुम पर कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है। तुम्हारी बगावत के बावजूद मेरी बीवी ने तुम्हें माँ बनकर पाला और तुमने ये सिला दिया हमें। वो यूं बात कर रहे थे जैसे वो इनकी औलाद हो ही नहीं। छुपके सामने खड़े हुए शख्स की आंखें एक लम्हे में सुर्ख हो गईं। इसे नजरें मोड़कर इस रोती हुई लड़की को देखा जो हैरान और परेशान इसे देख रही थी। नौरीन बेगम का हाथ इसके कंधे पर पड़ा हुआ था। इन्होंने इस लड़की को अपने साथ लगा रखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा खून इतना बेगैरत हो चुका है कि रात के अंधेरे में तुम मेरी भांजी की इज्जत पर हाथ डालोगे। इनकी आवाज बुलंद से बुलंद होती चली गई। नोरेस हमदानी सीढ़ियां फलांगता कमरे में दाखिल हुआ। इस ड्रामे को देखकर वो दिलचस्प निगाहों से एंजॉय करने लगा, जबकि इसकी आमद पर वो बौखला कर उठी थी। लेकिन नौरीन बेगम का कंधों पर पड़ा हुआ हाथ मजीद भारी हो गया। वो जैसे इसे नजरों से बावर करवाना चाहती थी कि अगर इसने इनके बनाए हुए खेल को पलटने की कोशिश की तो वो जान से जाएगी। अपनी अपनी पैंट्स की पॉकेट में हाथ डालकर नौरेस दूर खड़ा जैसे लुत्फानंदोज हो रहा था। आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? पहली बार शहरियार हमदानी ने अपनी खामोशी को तोड़ा। सफीना बेगम भी व्हीलचेयर पर हमदानी साहब के कमरे में पहुंच गई। ये तो मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊं? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हारी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। बाबा, वो धाड़ा इनके सामने सीना तान कर और हमदानी साहब ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। खबरदार, मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम। शर्म आती है कि तुम्हारी वल्दियत में मेरा नाम लिखा जाता है। इसे यूं लग रहा था जैसे कोई पुरानी छुरी से इसे ज़िबा कर रहा हो। रफ्ता रफ्ता और जहर इसकी हड्डियों में सरायत करता जा रहा हो। इस पर यह इल्ज़ाम था कि इसने रात की तारीकी में अनाया जुल्फ़कार की इज्जत को लूटना चाहा। वो लड़की जो पिछले 2 सालों से इनके घर में रह रही थी, लेकिन आज तक ना ही कभी वो इस लड़की से हम कलाम हुआ और ना ही इसे अपनी जिंदगी में मुदाखलत करने दी।
وہ لڑکی جو اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ نہیں تھی، اس لڑکی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اپنے لڑتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ دہشت زدہ نظروں سے نورین بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی چال باز کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ وہ اپنے دل کو تھام کر رہ کے چاہنے کے باوجود وہ سچ نہیں اگل سکتی تھی۔ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نوکری قائم رہے، تمہاری ولدیت میں میرا نام رہے، تو تمہیں میری بھانجی کو عزت اور احترام سے اپنانا ہوگا۔ یہ فیصلہ بے اختیار تھا۔ نورین بیگم کا کام آسان ہو گیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اس طرح ان کے بیٹے کا خیال بھی بھٹک جائے گا اور یہ لڑکی بھی ہمیشہ کے لیے ان کے بیٹے کے سر سے غائب۔ جہاں وہ ساکت رہ گئی، وہیں شہریار ہمدانی کو بھی گویا سانپ سونگھ گیا۔ آپ نے جتنا مجھ پر ہاتھ رکھا ہے میں جانتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دھمکیوں میں آ کر میں آپ کی جاہل بھانجی کو اپنا لوں گا، جیسے اپنے کردار کی پہچان نہیں، تو آپ کی بھول ہے۔ وہ بھی اس بار انہی کے لہجے میں دہرا گیا اور اس لڑکی کو لگا جیسے وہ اس کی ذات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہے۔ اس سب کے بعد شہریار ہمدانی کا اس کی اتنی تذلیل کرنا تو حق بنتا تھا۔ وہ شخص بے گناہ تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ کو جو کرنا کرنے، میری بلا سے مجھے گھنٹہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ سب پر ایک ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور جنید ہمدانی نے کس طرح خود پر قابو پایا تھا، سے وہی جانتے تھے۔ اس نے سوچ لیا اس حویلی میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ ایک مدت سے وہ جہاں محبتیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہے، اسے اپنی حیثیت کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ سوٹ کیس میں اس نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ سفینہ بیگم جو پہلے ہی چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، بات کو سمجھ سکتی تھیں۔ ان کی تو حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح کے سوال و جواب کے موڈ میں نہیں تھی۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی سوچوں سے جنگ لڑا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو سنبھال کر انہوں نے چہرے پر مصنوعی تڑپ لا کر اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر؟ ان کی وہی چال بازیاں جو وہ بچپن سے اس پر استعمال کرتی آئی تھیں، اس حویلی میں آ کر اس کی ماں کی جگہ لے لی۔ اس کی ماں کو اپنے شوہر کی نظروں میں بدتر بنا دیا اور آج وہی عورت اسے بھی اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنی چالوں کا نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ چھوٹی امی، آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بولا تو اتنا مضبوط شخصیت کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، اور نورین بیگم کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ محبت جو ایک عرصے سے جتاتی چلی آئی تھی، وہ محبت تو صرف دکھاوا تھی۔ محبتوں کا مرکز ان کی سگی اولاد نوریز ہمدانی تھا، جس پر پڑی ہوئی آج بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن تم میری پہلی اولاد ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شہریار، انہوں نے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں نورین بیگم کا چہرہ تھامے انہیں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ میں اب یہاں نہیں رک سکتا، میں اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتا امی۔ میں تمہیں لاوارثوں کی طرح یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ ایک لڑکی کی خاطر جس نے صرف بے بنیاد الزام لگایا تم پر، تم اپنے بابا کی بات مان لو۔ میری خاطر، میری محبت کی خاطر کہو تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہی ڈرامے جن پر وہ تڑپ جایا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر لب رکھتے ہوئے وہ سر جھکا گیا، اور نورین بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ ایک تیز مسکراہٹ کی لہر اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے نوادہ؟ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس وقت اس کے پاس مجبوری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور نورین بیگم مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے نوریز ہمدانی نے انہیں دانت طلب نگاہوں سے دیکھا اور اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر وہ شال درست کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی زندگی 2 بار شدید جھٹکوں کی زد میں آئی۔ ایک بار جب بابا اچانک انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور وہ اسی صدمے سے اس کی ماں کو فالج کا اٹیک آیا۔ ایک بار جب وہ بیار و مددگار کھڑی تھیں، ایک ایسے شخص پر مسلط ہونے والی تھیں، وہ جس کے سائے سے بھی وہ ڈرتی تھیں، اور اسی الزام کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں اسے شامل کرے گا، تو کیا اسے خوش رکھ پائے گی؟
क्या इसे सुकून की सांस लेने देगा? हरगिज नहीं। इस शख्स का हक भी नहीं बनता। इससे उम्मीदें लगाना भी बेकार है। रोने के अलावा, तड़पने के अलावा, अपने लिए दुआ करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। और ये सब कुछ वो मुसलसल कर रही थी। इसने ढके छुपे लफ्जों में अपनी माँ को भी खुद पर टूटी हुई मुसीबत के बारे में बताया, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज कर गई। बस यही कहा था कि शहरयार हमदानी बेगुनाह है, और इस रात वो इसकी माँ के पास खुद भी आया। फूफो, मैं नहीं जानता क्यों आपकी बेटी झूठ बोल रही है। आप जानती है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी के साथ मैं क्या सलूक करूंगा? इस पर अब मुझे मुजरिम नहीं ठहराएंगी। सफीना बेगम ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी। अगर इन्हें कोई बात करना भी होती तो इशारों में समझा देती थी, और इस वक्त इनकी खाली आंखों को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अपनी बेटी के लिए कितनी फिक्रमंद थी। वो बस चुपचाप सोफे पर सर गिराए बैठी रहीं जब शहरयार उठते हुए इनकी जानिब मुड़ा। तुम जानती हो कि तुम्हें इसकी कीमत अपनी हर एक सांस के साथ चुकानी पड़ेगी। वो बोला तो लम्हा लहजा मध्यम था। शायद इसने दानिस्ता तौर पर रखा इसकी आवाज सफीना बेगम तक ना जाए, और इसने रोई हुई आंखों से सर उठाकर इन्हें देखा था। अब हकीकत नहीं जानते, काश मैं आपको बता सकती, इसने टूटे हुए लहजे में कह दिया, और शहरयार देर तक इसे देखता रहा। कोई इतना भी ड्रामेबाज कैसे हो सकता है जितनी मासूमियत का नाटक वो लड़की करती थी। आज तक वो इस घर में रही, बिलाशुबा वो बेतहाशा हसीन थी, मासूम थी, और शहरयार हमदानी का दिल कितनी बार इसके जानिब चला गया, लेकिन इसने हमेशा खुद पर काबू पाए रखा, सिर्फ ये सोचकर कि वो उम्र में इससे बहुत छोटी है, और वैसे भी वो यूं खुद को किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। इसके जज्बात इतने बेमोल नहीं हो सकते कि वो किसी पर लुटाना शुरू कर दे। और आज जब बगैर मांगे वो इसे सौंपी जा रही थी, तो दिल में इसके लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। नफरत और सिर्फ नफरत। इसे काफी देर देखने के बाद वो पलटकर कमरे से बाहर निकल गया, और इसके बाद पूरा हफ्ता इसने शहरयार हमदानी की शक्ल नहीं देखी। बस रूटीन के मुताबिक वो अपना काम खत्म करती और कमरे में बंद होती जाती। अब पहले की तरह इसने हवेली में चलना फिरना, दौड़ना, चहकना, शोखी दिखाना छोड़ दिया था। वो डर गई थी आज के दौर की स्याहकारियों से, जहां औरत को सिर्फ जुनून का निशाना बनाया जाता है। ताहम नौरीन बेगम ने इसे अभी तक अपनी मुकम्मल गिरफ्त में रखा हुआ था। इनकी धमकियां जारी थीं कि अगर इसने जुबान खोलने की कोशिश भी की तो इसके साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। इसे सबके सामने कसूरवार ठहराकर इसे और इसकी माँ को एक लम्हा नहीं लगाएंगे घर से निकालने में। और जुनेद हमदानी कभी भी इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि वो इनके एक बेटे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने इल्जाम की तोपों का रुख दूसरे की जानिब मोड़ दें, जिसमें इन दोनों मियाँ बीवी की जान बसती थी। इस रोज वो किचन में थी। बिरयानी का दम लगाने के बाद इसने सलाद तैयार किया। मटन कोरमा इससे पहले से तैयार था। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो पलटी, जब दरवाजे से अंदर आते हुए नोरेज को देखकर ठिठक कर रुक गई। इसके चेहरे की रंगत लम्हे भर में जर्द हो गई, जबकि इसे देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया था। बदतमीज नहीं हो गई हो कजन? ऐसे छुपी के दोबारा नजर ही नहीं आई। बंदा नचीज ढूंढ ढूंढ कर थक गया। गुलाबी आंचल के हाले में छुपी हुई लड़की को देखकर वो बड़ी दिल फरेबी से मुस्कुरा रहा था। इसकी चमकती हुई आंखें अनाया को अपने वजूद के आर पार होती दिखाई दे रही थी। इसने सुलगती हुई नजरों से अपने सामने खड़े इस शैतान नुमा शख्स को देखा और करीब से गुजरने लगी, लेकिन नोरेज ने अपना बाजू सामने करते हुए इसका रास्ता रोक लिया। तमीज मतलब वाकई खत्म हो गई है कजन। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम बात सुने बगैर जा रही हो। अपने लबों का कोना खींच कर वो तंजिया मुस्कुरा रहा था, और इसका दिल चाहा कि वो इस शख्स के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दे। हटो मेरे रास्ते से। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे घटिया इंसान को। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, नोरेज ने अपनी उंगली उठाकर इसके लबों पर रख दी और वो काम कर रह गई। अब रिश्ता डबल हो गया है। बड़ी भाभी बन गई हो तो थोड़ा लिहाज से बात किया करो, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा इज्जत से पेश आऊं। बात करते हुए इसने आंख दबाकर इसे सुर्ख कर दिया और वो अंदर तक कांप उठी। इस रात को भला कैसे फरामोश कर सकती थी जब वो शख्स इस पर हावी होकर इसे जिंदा दरगोर करने का इरादा रखता था। वो रात भूल तो नहीं गई तुम? ऐसी कई रातें हमारे दरमियान आ सकती हैं अगर तुम चाहो तो। जरा सा झुकते हुए बात को लंबा खींच कर वो इसे खौफजदा कर रहा था।
جب اسے دھکیل کر خود سے دور کرتے ہوئے وہ اپنا گلابی، ڈھلکتا ہوا دور کرتے ہوئے وہ اپنا گلابی ڈھلکتا ہوا آنچل سنبھالے کچن سے باہر نکلی اور نوریز اس کے پیچھے ہی دہلیز تک آیا۔ وہ بہت خوف سے بھاگی تھی، پہلی بار سیڑھیوں کی جانب یہ دیکھے بغیر کہ سیڑھیاں اترنے والا شخص آخری زینے سے نیچے قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ حیران ہو کر اور پھر اس کی پشت پر کھڑے ہوئے نوریز کی جانب اس کی اڑتی ہوئی نگاہیں کچھ حیران سی ہو گئیں۔ نوریز نے کندھے اچکا کر ناسمجھی کا اظہار کیا، جبکہ اپنے دوپٹے کو دبوچتے وہ بے دھیانی میں بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اچھل کر کندھے پر آ گرے اور نوریز نے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ اتنی زور سے اس کے سینے میں آ لگی تھی کہ مقابل کچھ لمحوں کے لیے گڑبڑا گیا اور پھر اسے تھام کر اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ جو کافی دیر کچھ سمجھ نہیں پائی اور پھر سر اٹھا کر اس دشمن جاں کو بھری بھری نگاہوں سے دیکھے لب کپا رہے تھے۔ چہرہ زرد تھا اور بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے وہ بے حد حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کھلے کھلے بالوں میں وہ بے انتہا دل فریب لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شہریار ہمدانی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ماننا پڑے گا اس سالے نے قسمت ہی بڑی پائی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے نوریز وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا دل جل رہا تھا، اس سے زیادہ وہ کیا دیکھ سکتا تھا، جبکہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اسے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، ساری تمیز اور لحاظ بھول چکی ہو، یوں ریس لگا کر گھر میں دوڑتی پھرتی ہو؟ وہ گھرا رہا تھا اسے دیکھ کر اور وہ ذرا اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ خود بخود کسی کے سینے میں آ لگنا اور پھر تمہاری جیسی لڑکیاں ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں عزت چلے جانے کا۔ تمہارے سارے شوق پورے ہو جائیں گے لیکن ذرا نکاح ہونے دو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ نوریز کی نظر اس کا بھاگنا، اس کا ڈرنا کچھ ایسی بات تھی جسے چونک جانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے سامنے نرم رویہ اختیار کر کے وہ اسے یہ باور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل میں کوئی بھی نرم گوشہ بنا لے۔ وہ اس کی مجرم تھی اور وہ آسانی سے معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے جلدی سے اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوتا ہے، کبھی کبھی قسمت میں ایسے ہی دور آ کر کھڑے کر دیتی ہے جہاں ہم چاہنے کے باوجود پلٹ نہیں پاتے۔ وہ شہریار کے بارے میں کیسے نہیں جانتی تھی؟ ہمیشہ سے تلخ سوچوں کا مالک، جس کا ماضی اتنا بھیانک تھا کہ وہ کسی پر رحم کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 5 سال کا تھا جب اس کے باپ کی زندگی میں نورین بیگم نے قدم رکھا اور اس کے ماں باپ کی ہنستی بستی زندگی میں گویا آگ لگ گئی۔ سلطانہ بیگم اور جنید ہمدانی کی شادی بڑوں کی رضامندی سے ہوئی اور یہ شادی ایسے چل رہی تھی گویا کہ لو میرج ہو۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا اور ان کی فیملی مکمل ہو گئی، لیکن آندھی طوفان کی طرح ان کی جنید ہمدانی کی زندگی میں نورین بیگم نے قدم رکھ کر انہیں بغاوت پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ سلطانہ بیگم جن سے وہ محبت کرتے تھے اب دوا بازی پر اتر آئے اور اپنی بیوی کو بھلا کیسے معلوم نہیں ہوتا، انہیں بھی معلوم ہو گیا، سو انہوں نے بھی پابندیوں کو سخت کر دیا۔ لیکن جو باغی ہو جاتے ہیں وہ پابندیاں نہیں مانتے۔ ایک روز جب وہ گھر آئے تو ان کی پشت پر نورین بیگم سرخ دوپٹے میں لپٹی کھڑی تھی۔ سلطانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور ان کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ شوہر جس کا سایہ بھی وہ کسی پر پڑنے نہیں دے سکتی تھی، وہ بانٹنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا، سو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جنید ہمدانی کے سامنے ڈٹ کر پہلی بار ان کا گریبان پکڑ لیا اور ہمدانی اپنے موقف پر قائم تھا۔ وہ نہ ہی سلطانہ بیگم کو طلاق دے سکتے تھے اور نہ ہی نورین کو ان کے مطابق، انہیں یہ حق کی شریعت انہیں دیا تھا اور وہ ہرگز بھی نورین بیگم کو طلاق نہیں دیں گے۔ آہستہ آہستہ معاملات مزید بگڑتے چلے گئے۔ نورین بیگم آستین کے سانپ کی طرح تھی۔ ان کے بیٹے نے بے تحاشا محبت کرنا، سلطانہ بیگم کو اپنی بڑی بہن تسلیم کرنا، لیکن اندر کیا ہو رہا تھا اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ نماز، روزہ، قرآن، حج، یتیموں کی کفالت اور ان ساری باتوں کو زیر غور نہ لانے والا مرد شرعی احکام کی بات
پر آئے تو سب سے پہلے دوسری شادی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا اسے 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے۔ سو جنید ہمدانی کے پاس بھی اپنے دھوکے کو کلیریفائی کرنے کا موقع آتا تو وہ آسانی سے کہہ دیتے وہ 2 بیویوں کو پال سکتے ہیں، تو سلطانہ بیگم کو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ حالانکہ نورین بیگم کے آنے کے بعد انہوں نے سلطانہ بیگم سے اپنی توجہ کم کر لی۔ صرف 2 سال اور دوسرے سال کی سیاہ شام میں سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بے حس و حرکت پائی گئیں۔ انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو اٹھانے کے متعلق وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف اس تیسری عورت کی وجہ سے انہوں نے اپنے شہزادے بیٹے کو بھی اکیلا چھوڑ دیا اور چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کی۔ جنید ہمدانی کی زندگی سے چلی گئی۔ ان کا جانا تھا کہ جنید ہمدانی کو احساس ہو گیا کہ ان کی وجہ سے سلطانہ بیگم کی جان چلی گئی ہے، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ نورین بیگم نے انہیں بہت سنبھالنے کی کوشش کی، وہ جو چاہتی تھی جو ہو چکا تھا۔ انہوں نے سلطانہ بیگم کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں مایوسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور سب سے اگلا قدم تھا ان کے بیٹے کو اپنی جانب راغب کرنا۔ وہ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ صرف چند سالوں کی مار تھی، اپنی ماں کی بھیانک موت کو فراموش کیے وہ مکمل طور پر نورین بیگم کی بس میں آ گیا۔ اسے بھی یوں لگتا تھا جیسے اس کی ماں نے جلد بازی میں قدم اٹھایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ وہ سلطانہ بیگم کے لیے جتنا تڑپتا تھا کبھی کسی کے لیے نہیں تڑپ سکتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نورین بیگم نے بھی اسے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں جانے دیا۔ اس ہفتے ان کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نکاح کیا تھا؟ بس سادہ سی ایک تقریب جس میں وہ اس شخص کے نام منتقل ہو جاتی جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اس کے دل کام چاہتا۔ نورین بیگم نے اسے کسی بھی طرح کی تیاریوں میں شامل کیا نہ ہی وہ کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی ساری زندگی کے لیے ان کے لیے ایک ملازمہ تھی جسے وہ اپنی مرضی سے چلا سکتی تھی۔ اب یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ کوئی اور آ کر ان سے شہریار کو چھین لے گی۔ شہریار کے دل میں وہ مسلسل بدگمانیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور وہ بھی انہی بدگمانیوں کا شکار ہو کر اس لڑکی کے وجود کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ شام بھی ایسی شام تھی، بظاہر ایک خاموش شام، لیکن اس کے اندر کون سی جنگ برپا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف وہ دل جانتے تھے جو اس جنگ کی زد میں آ چکے تھے۔ عروسی لباس میں وہ دلہن کا روپ دھارے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کون سی اداسی نہیں تھی، بابا کے چلے جانے کی اداسی۔ آج اگر وہ ہوتے تو اسے شہزادیوں کی طرح رخصت کرتے۔ نئی زندگی میں قدم رکھتے ہی شوہر کی بدگمانیوں کی اداسی، اور نوریز ہمدانی جس کا سایہ کسی زہریلے ناگ کی طرح اس کے سر پر منڈلا رہا تھا جو کسی بھی وقت سے ڈس کر اس کی زندگی برباد کر دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار نورین بیگم کی باتوں کا اس قدر شکار ہے کہ اگر وہ چیخ چیخ کر اس سے حقیقت بتاتی رہے گی تو بھی وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، دل لرز رہا تھا، اور وہ مکمل طور پر نوریز ہمدانی کی نظروں کی زد میں تھی۔ دستخط کرنے کے بعد اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے نام منتقل کر دیا تھا جو خدا جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا۔ جس وقت اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی جیسے دونوں نے اسے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ مقابل نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی، بے تحاشا حسین، جیسے نوکدار پینسل سے اس کے نقوش کو تراشا گیا ہو، صرف اس کی خاطر، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پر وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اس میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس شخص کی نظروں کا سامنا کر پاتی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے حویلی کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ بس یہی رخصتی تھی۔ ہلکے پھلکے سجے ہوئے کمرے میں وہ کنگ سائز بیڈ پر بیٹھی آنے والے خدشات کے بارے میں فکر مند تھی۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں کچل کر بے چینی سے پہلو بدلتی ہوئی وہ اپنے نصیبوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اگر اس کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوا تھا تو وہ آخری عمر تک صرف اسی کی رہنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ مرد بدلتے ہوئے کردار پر باتیں سنتے ہوئے اور بار بار خود کو لاوارث سمجھتے ہوئے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ کمرے میں نہیں آیا۔ ایسے لگا تھا وہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اسے پلک جھپکتے ہی کمرے سے باہر نکال دے گا، اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دے گا۔
اس کا حق بنتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی اوقات یاد دلائے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے پشت پر پڑے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا لی اور تبھی کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، آنے والی نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا اور بے چینی سے پہلو بدل کر وہ لرزتی ہوئی پلکوں کو سنبھالتی رہ گئی۔ دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ پہلی بار رات تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے پورے حق سے۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہیں حیرت نہیں ہو رہی کہ جس شخص پر تم نے عزت چھیننے کا الزام لگا دیا، آج اسی کی عزت بن کر اس کے سامنے بیٹھی ہو؟ شرمندہ ہو کر سر گرائے بیٹھی رہ گئی۔ کاش اسے بتا سکتی، کاش اس کے سامنے حقیقت کھول دیتی، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ الٹے ہاتھ پر گھما کر اس کے منہ پر دے مارے گا۔ اور نورین بیگم اور نوریز کو کبھی بھی تصور نہیں سمجھتا۔ ایسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچتے وہ نرمی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ طنز تھا، نہ غرور، نہ ناراضگی، نہ غصہ، بس ایک نرم سا انتظار لبوں پر، جیسے ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں اور وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنا چاہتی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا عورت کی عزت اتنی بے مول ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص کو پانے کے لیے اپنی عزت چھن جانے کا الزام لگا دے؟ اور اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا، آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب تھی، جبکہ وہ اس کے لرزتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہاری عزت روند کر رکھ دوں، ابھی تمہیں تمہاری ہی نظروں میں گرا دوں، لیکن مجھے یہ نہیں سکھایا گیا، میری فطرتاً تحصیل نہیں ہے۔ اس نے اتنا قریب تھا کہ گرم سانسوں کی تپش عنایت کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتی، سچائی بہت مختلف ہے، میرا یقین کیجیے، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا۔ اور اس بار اسے جھٹک کر خود سے دور کرتے ہوئے وہ اپنے دونوں بازوؤں کی ٹیک لے کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ معصوم نظر آنے کے باوجود کتنی دوگلی ہو تم، کتنی گھٹیا ہے تمہاری سوچ۔ اس روز میرے باپ کے سامنے تم سر جھکا کر بیٹھی رہی، ان کے ہر الزام کی تصدیق کرتی رہی، اور اب تنہائی میں مجھے یقین دلا رہی ہو کہ تم نے مجھ پر الزام نہیں لگایا۔ وہ شدید غم و غصے کی لپیٹ میں تھا۔ اس لڑکی کا حسن اس پر حملہ آور ہو رہا تھا، جذبات ابھر ابھر کر اسے بیکار کر رہے تھے۔ وہ قریب تھی، اس کے بازو میں تھی، اور پھر اس نے اپنے بازو میں بھر کر اسے اپنے اوپر گرا دیا۔ دونوں کی دھڑکنیں یکجان ہو گئیں۔ تم کہتی ہو کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، ٹھیک ہے، ثابت کرو، اور جس روز ثابت کر لو گی اس روز تمہیں میری محبت نصیب ہوگی، ورنہ ساری زندگی تڑپ ہی رہو گی میرے لیے۔ وہ جان اس کے لیے سزائے موت منتخب کر رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی خود کو ثابت کر پائے گی یا نہیں۔ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اسے نامکمل چھوڑتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر بیٹھ گئے۔ کنارے پر آ کر لیٹ کے اپنے چہرے پر بازو رکھے وہ اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا، جبکہ کافی دیر گزرنے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی وہ بھی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ ساری بھاری سجاوٹ اتار کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر دل نے ابھی آپ سے کون کون سی سوچیں بنتا رہا، اور شاید اس پر مہربان ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔ بس وہ سو گئی اس مہربان شخص کے پہلو میں جو اب اس کا محافظ مقرر ہو چکا تھا۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو وہ تیار ہو کر نیچے چلا گیا۔ فوراً فریش ہونے کے بعد وہ بھی نیچے آئی۔ جب سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جنید ہمدانی کے ساتھ بیٹھا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے ہلکی پھلکی بات کر رہا تھا۔ نوریز نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا، جو کہ صرف جتانے کا ارادہ تھا کہ وہ ایک رات میں اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت اس نے ہلکا فیروزی رنگ کا کامدار لباس پہن رکھا تھا، جس پر کی گئی گلابی کڑھائی اس پر جچ رہی تھی۔ ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے وہ شخص کے قریب بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اسے لوگوں کے درمیان رہنا دھڑک دے، لیکن چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جنید ہمدانی اپنا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد اٹھے تھے۔ وہ بھی اٹھا ہوا اور اس کے ساتھ وہ بھی اٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنا وہ کہنے کے باوجود نظر انداز نہیں کر پایا۔
اور دروازے کے قریب روک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ ذرا سا اس کے قریب چلی آئی۔ نہ جانے کتنی ہمت کرتے ہوئے اس نے ہلکا مسکرا کر سرگوشی کی تھی اور پھر اپنے دونوں مخملی ہاتھوں کو اٹھا کر مقابل کی شرٹ کی کالر درست کیے اور اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ ایک لمحے کے لیے شہریار ہمدانی کا دل دھڑکا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ پلٹ گیا۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن رک جاتا، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا، لیکن چاہنے کے باوجود نہیں کر پایا۔ اس وقت اسے الوداع کہہ کر پلٹی اس نے نورین بیگم کی کاٹدار نظروں کو خود پر محسوس کیا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ قریب سے گزرنے لگے، جبکہ اپنی بچھی ہوئی رنگت کے ساتھ نوریس دیر تک اس کی پشت کو گھیر رکھا۔ سناؤ، کیسا سرپرائز ملا تمہیں اپنے مجازی خدا کی طرف سے؟ یقیناً ڈھیل کر کمرے سے نکال دیا ہوگا۔ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، جب بھی دھڑک کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے ناگوار گزرا تھا اس کے اندر آنا، لیکن اس حویلی میں اس کا مزاج کسی اور کی طرح تھا، ایک دم ہلا کر کہیں بھی چلا جائے۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح میرے کمرے میں آنے والے اور پھر مجھ سے میرے شوہر کی باتیں پوچھنے والے؟ سینے پر بازو لپیٹتی ایک بار اس کے مد مقابل آتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نوریس دانت پیس کر اس کی جانب بڑھا۔ کچھ زیادہ ہی زبان آ گئی ہے تم میں، شاید تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اس سے پہلے۔ وہ اپنی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہتا، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ جانتی ہو تم نوریس ہمدانی ہو، ایک بگڑے ہوئے امیر زادے جسے دوسروں کی عزت کرنا نہیں آتی، جو اپنے بھائی کی بیوی کے سامنے دندناتا ہوا اس کے شوہر کے متعلق بات کرا۔ اس بار بات کرتے ہوئے مجھ سے زیادہ چیخی، خبردار! بات جب تک مجھ پر تھی میں خاموش رہی، لیکن اگر میرے شوہر کے بارے میں تم نے ایک بھی لفظ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اور اس ہمدانی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا، اور پھر اسے دروازے کی جانب دھکیلا، جاؤ اور جا کر بتاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ یا چھپ جاؤ ان کی چوڑیاں پہن کر۔ عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، عورت کو کمزور بناتا ہے اس کی پشت پر کھڑا ہوا مرد، اور اس کی پشت پر کھڑے ہوئے مرد میں اتنا دم تھا کہ وہ آج اس شخص کے سامنے بغیر ڈرے کہہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نوریس کیا کرے گا، اپنی ماں کو کیا کچھ بتائے گا، لیکن اس کے اندر کی بھڑاس نکالنی تھی سو نکال لی۔ اب اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگلی بار وہ اس کے کمرے میں دندناتا ہوا نہیں آئے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روز اس نے نوریس کو کتنا سیخ پا کر دیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے چیخو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ نوریس تھا، زہریلا ناگ جو کسی کی زندگی میں بھی زہر کھولنے سے باز نہیں آتا۔ ہر روز جہاں شہریار نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، وہیں نوریس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ کبھی اس کے سامنے آ کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے سامنے آ کر اس کی تعریفیں شروع کر دیتا، اور نورین بیگم نے تو گھر بھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ڈال دیں، گویا اسے ملازمہ بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کا فراموش نہیں کرتی، اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں سے پوری کرتی، اور وہ بھی اگر نرمی سے بات نہیں کرتا تھا تو سختی سے پیش نہیں آتا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن اس حسین شخص کو اپنا بنا لے گی، وہ حقیقت اس کے سامنے خود لے آئے گی، اگر خدا نے چاہا تو۔ اگر خدا پر یقین کر لیا جائے تو وہ ضرور چاہتا ہے۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ وہ سارا دن کپڑے دھوتی رہی۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ کپڑے ڈالنے کے لیے وہ ملازمہ کے ساتھ ہی چھت پر آئی۔ کپڑے ڈال کر وہ جیسے پلٹی، اس نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے نوریس کو دیکھا، ایک نظر اس پر ڈالی، وہ قریب سے گزرنے لگی، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات سنو، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی، لیکن میری غلطی کی سزا مجھے مل چکی ہے، تم شہریار کی ہو گئی، میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اسے کہو طلاق دو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ نوریس کے چہرے پر جڑ دیا، اور پھر بے اختیار خوفزدہ ہو کر 2 قدم دور ہوئی۔
لیکن نوریز نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا. تم پہلی لڑکی ہو جس کے تھپڑ کو بھی میں نے برداشت کر لیا، صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا. میں تمہیں شہریار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر میں جل رہا ہوں، میں مر رہا ہوں. میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے وہ کہہ رہا تھا اور وہ پلکوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، ہلکی گردن موڑ کر اسے جو آخری زینے پر ساکت کھڑا رہا تھا. تم کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں انایا. وہ بے قرار ہو کر اس کی جانب بڑھا. جب اسے دھکیل کر اسے دور کرتی ہوئی وہ دوڑ کر شہریار کی پناہوں میں چھپ گئی. اس شخص کی آنکھوں میں غم تھا، بدگمانی پھیلی ہوئی تھی. وہ حیران و پریشان ہے، نوریز کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نوریز کی جانب اشارہ کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے بہکانا چاہتا ہے، آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. یہی تو وہ شخص ہے شہریار جس نے اس رات میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور اس کا سارا الزام آپ کے کانوں پر ڈال دیا. اور اس پلٹ کر اس نے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا. آج وہ ہارا ہوا تھا، اس کے کندھے ڈھلک رہے تھے لیکن اس کی آنکھیں خاموش تھیں. میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، آئی ایکسپیکٹ، لیکن میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اسے سنبھال لوں گا. تم پلیز اسے چھوڑ دو شہری. اور شہریار نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر کر لے آئے. تمہاری اتنی جرت ہے کہ تم نے ساری زندگی میری پیٹھ پیچھے چھوڑا گھونپا اور میں نے ہمیشہ تمہیں معاف کر دیا. اور اب وہ پے در پہ اسے مکے رسید کر رہا تھا. پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ملازمین اکٹھے تھے. جنید ہمدانی کمرے سے باہر نکلے. نورین بیگم بھاگتی ہوئے آئے. وہ سچ اتنا بچھا ہوا نہیں تھا کہ اس کے سامنے نہ آتا. اس روز 100 پردوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا. اس نے پلٹ کر جنید ہمدانی کو دیکھا تھا جو حیران و پریشان سب کو دیکھ رہے تھے، اور نورین بیگم جسے سے اپنی ماں سمجھا تھا، وہ عورت اندر سے اتنی نفرت میں ڈوبی ہوئی تھی. میں نے آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا، یہ بھول کر کہ آپ میری ماں کی قاتل ہیں، اس کی خوشیوں کی قاتل، اس کے شوہر کو چھین کر اس کی زندگی برباد کرنے والی آپ ہیں. تو آپ کی اس اولاد پر کیسے رحم کھا سکتی ہیں؟ سب نے جی جان لگا کر کوشش کر لی لیکن وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹا. اس کی منتخب کردہ سزا یہی تھی کہ وہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائے گا، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی ساس کو لے کر، اور ان سب سے ہر تعلق کو ختم کر لے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ضد یہ تھی کہ اگر جنید ہمدانی نوریز کو ملک سے باہر نہیں بھیجیں گے تو وہ ہر صورت اسے پولیس کے حوالے کر دے گا. اس جیسے شخص اگر ملک میں جانوروں کی طرح گھومتے پھریں تو نہ جانے کتوں کو کاٹ کر ان کی زندگیوں کو ناسور بنا دے. اب ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑنا ممکن نہیں تھا. اس روز پہلی بار وہ پورے حق سے اس کے لیے بازوں کھول چکا تھا اور وہ اس کے بازوں میں سمٹ گئی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنے کمزور ہو. وہ ہلکا سا سر جھکا کر سرگوشی کر رہا تھا. وہ اس کی بیوی تھی، اسے اچھی لگتی تھی، اور کیسے ممکن تھا کہ اس سے دور رہ پاتا. میں بہت ڈر گئی، مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گی. اور آج کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈرنے دوں گا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے بے تابی سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا جو میری دنیا ہوگی، تمہاری دنیا، اور اس میں صرف محبت ہوگی. پہلی بار وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ساری زندگی اس کی ماں نے جو عذاب سہا اب وہ اس لڑکی کو نہیں سہنے دے سکتا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے اس کی توجہ نوریز کی جانب تھی. اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا کچھ عجیب تھا، کچھ بہت عجیب. اور پھر آہستہ آہستہ اس نے باتوں کو باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیا. اس کی بیوی نوریز کی موجودگی میں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی اور خوف کا شکار ہوتی. اس کی آنکھیں بولتی تھیں اور بالآخر اس نے حقیقت کو ڈھونڈ لیا. اب اسے یہاں مزید نہیں رکنا تھا. ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے ہر بات پر قابو پا لیا، لیکن اس دوران اس کے قریب نہیں ہو پایا. نئے گھر میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے اور اس روز اس سجے ہوئے گھر میں وہ شاندار ویلکم کے ساتھ داخل ہوئی. اس کی آنکھیں بچھی ہوئی تھیں. اس روز اسے لگا کہ وہ زندگی میں جیت گیا. اپنی بیوی کا ہاتھ میں
اسے سجے ہوئے کمرے میں لے کر آیا۔ وہ چمکتی ہوئی نگاہ اسے جنت کی طرح دکھتی رہی۔ اس کی تو آنکھیں ترس گئی تھیں اس شخص کو اپنے نزدیک دیکھنے کے لیے جس کا دشمن جہاں بنا ہوا تھا۔ شہریار یہ اپنی نم آنکھوں کو گھما کر کمرے کا منظر دیکھتے ہوئے دل فریبی سے مسکرا کر پلٹی جب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مسز شہریار ہمدانی، کیا آپ اپنے تمام تر محبت، غصے اور ناراضگی سمیت مسٹر شہریار ہمدانی پر راج کریں گی؟ وہ اختیار ہنس پڑی۔ یہ پرپوز کرنے کا انوکھا طریقہ تھا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن زندگی ایک نئی شروعات لینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بس ہمیں ثابت قدم رہ کر صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور آج اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہناتا ہوا وہ شخص سرشاری سے اپنے لبوں کو اس کی ہتھیلی پر ٹکا کر دل فریبی سے مسکرایا۔ خوبصورت ڈریس میں دل فریب میک اپ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اس کے سینے سے آ لگی، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، سراہے جانے کے قابل۔ اگر کبھی میں تمہارے قریب نہ بھی آ پاتا، میں اپنے دل سے تمہارے لیے بدگمانی نہ بھی ختم کر پاتا، تو بھی میں اقرار کر سکتا تھا کہ تم چاہے جانے کے قابل ہو۔ اس کے وجود کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے وہ سرگوشیاں کر کے اسے نڈھال کر رہا تھا، اور وہ لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے بے حال کھڑی تھی۔ شہریار، اس نے بے آواز سرگوشی کی۔ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا اس کے لیے وبال جان تھا، اور مقابل نے جھک کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس روز وہ پورے بستر پر لے آیا، اسے اپنے سامنے بکھیرتے ہوئے کسی نازک کلی کی طرح۔ اس کے دل میں اتر رہی تھی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری خوشبو سے وابستہ ہو کر خود کو معطر کر لوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ ہلکا سا مسکرا کر پوچھنے لگا، اور عنایت نے بڑی ہمت کر کے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے۔ جب سب کچھ شخص کے نام کر دیا تو پھر اس میں کیا تھا؟ وہ اپنے لب اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتی، نرمی سے چھوتے ہوئے اس پر نچھاور ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی قسمیں تھیں، نہ جانے کتنے وعدے تھے، کتنا یقین تھا جو لفظوں کے ذریعے اس کے کانوں میں انڈیل کر اسے اپنی محبت سے آشنا کر رہا تھا۔ اور اپنے محافظ کی اتنی بے قراری کو دیکھنے کے بعد وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مقابل نے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے جوڑ دیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لبوں کی خوشبو ایک دوسرے کے وجود میں جا کر دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ قطرہ قطرہ بھیگتی ہوئی رات ان دونوں کو ایک ایک کر رہی تھی، ہمیشہ کے لیے، ہر آنے والے دن کے لیے۔ دل کی دیوانگی عروج پر تھی، سانسیں بکھرتی جا رہی تھیں، ان سانسوں میں وعدے تھے، قسمیں تھیں، دل کی بے قراری تھی۔ اپنے پارٹنر کو صرف اس وقت استعمال نہ کریں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، بلکہ اس وقت اس کے قریب جائیں جب اس سے آپ کی ضرورت ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلائیں کہ وہ خدا کے بعد آپ کی حفاظت میں ہے، تاکہ اس کے ارد گرد بہکنے والے لوگ کسی جانور کی طرح اسے نوچنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں۔ انہیں آپ سے ٹکر لینا پڑے گی۔ مرد کی مردانگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ بستر پر عورت سے بازی لے جائے، اس کام میں جانور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ مرد کی مردانگی اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رشتوں کے لیے آگے بڑھ کر اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرے۔ نوریز جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، جن کی حیثیت کسی کتے سے کم نہیں، جن کے لیے عورت صرف سامان ہے۔ اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کا، اور نورین بیگم جیسی کتنی عورتیں ہیں جو اپنی اولادوں پر پردے ڈال کر ان کے حوصلوں کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ اگر غلطی آپ کی اولاد سے بھی ہو رہی ہے تو بھی اس کا گریبان پکڑ لیں، اسے کسی آوارہ کتے کی طرح چھوڑ نہ دیں۔ خالص عمل کے لیے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ خدا کے فیصلے بہت سخت ہیں۔ خدا ان لوگوں کے دلوں سے واقف ہے جو اسے تکلیف سے لپیٹ کر چپکے چپکے پکارتے ہیں۔ خدا ان کے لیے کیسے کوئی مددگار نہ بھیجے جن کا اس کے سوا کوئی نہیں، پھر وہ شہریار ہمدانی جیسے دلوں کو ان کی جانب موڑ دیتا ہے تاکہ خوشیاں ان کا مقدر بن جائیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔